ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार, किस्त नंबर 100। मैं थक गया था। मेरे चारों तरफ गुंजान जंगल था। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। अब तो मुझे यूं लगने लगा था कि मैं कई हफ्ते भी यहाँ भटकता रहूं तो बाहर निकलने की राह ना पाऊंगा। मैं इस छोटी नदी के साथ साथ फिर चल पड़ा। अंधेरा होने तक चलता रहा। हरियाली कम होने के बजाय मजीद बढ़ती जा रही थी। भूख से बुरा हाल था। शाम होते ही परिंदे अपने ठिकानों पर वापस आ गए। जो जो तारीकी फैलती गई, जंगल जागता गया। गाहे बगाहे मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मुझे मालूम था कि रात के वक्त मुझे किसी दरख्त पर होना चाहिए, मगर दरख्त पर भी कीड़े मकोड़ों और दिगर अशरात का खतरात मौजूद थे। फिर मुझे मालूम था कि तेंदुए और जंगली बिल्ले वगैरह भी, जो अज़हद ख़तरनाक होते हैं, दरख्तों पर चढ़ जाते हैं। मगर पता नहीं क्या बात थी कि मैं ज़्यादा खौफ महसूस नहीं कर रहा था। शायद इसकी एक वजह वो ताकतवर राइफल थी जो मेरे हाथ में थी, और एक वजह इनकलाबी कैफियत भी थी जो कल नीम छब से मेरे सीने में मौजूद हो चुकी थी। वो रात जैसे तैसे मैंने शाह बलूत के एक बुलंद दरख्त पर गुजारी। मैं सारी रात नीम गनूदगी की कैफियत में रहा। छोटी नालवर रूसी साख्ता राइफल एक कीमती असासे की तरह मेरे कंधे से लटकी रही। जंगली हयात की मौजूदगी सिर्फ आवाज़ों तक महदूद रही, और ये आवाज़ें मुझ तक पहुँचती रहीं। सुबह एक बार फिर अपने खस्ता जान बदन को समेट कर चल पड़ा। भूख हम नकाहत बनकर मेरे जिस्म के हर रेशे में उतरने लगी थी। मैं इस कटी फटी गुमराह नदी के साथ साथ चलता रहा। टांगें बेजान हो रही थी और सर चकरा रहा था। दोपहर के वक्त मैं नीम जान होकर अभी इस मैदान चलने वाले पानी के किनारे शीशम और जंतर के दरख्तों के नीचे बैठ गया। मैं ढूंढता तो मुझे इन रंग बिरंगे दरख्तों, पौधों और झाड़ियों में कहीं न कहीं नबाताती खुराक मिल सकती थी, लेकिन मैं अभी तक तज़ब्ज़ब में था। मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या खा सकता हूँ और क्या नहीं। अजीब सी मायूसी मुझ पर तारी होने लगी। क्या मैं कभी यहाँ से निकल नहीं सकूँगा? क्या मैं फिर पकड़ा जाऊँगा? क्या भागने के जुर्म में इस बार मेरी गर्दन उतार दी जाएगी? ज़हन में एक बार फिर सवाल उमड़ आए। दफ्तर मेरी निगाह दाप और कीचड़ में फंसी हुई एक शय पर पड़ी। मैंने गौर से देखा। यह ब्राउन शीशे की एक बोतल थी। न जाने ये कहाँ से बहती हुई आई थी और कब से यहाँ दो पत्थरों के दरमियान फंसी हुई थी। इस पर काई जम चुकी थी। मैंने ये बोतल निकाल ली और अंदर से खाली थी। मैंने उसे एक तरफ फेंक दिया और एक बार फिर दरख्त से टेक लगा ली। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि मैं इस गुंजान जंगल में हमेशा चकराता रहूँगा, कभी यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा। यासियत के सबब दिल की कैफियत अजीब हो रही थी। आंखों में नमी जाग गई। अब बिछड़ी हुई शिद्दत से याद आने लगे। बैठे बैठे दिल में पता नहीं क्या आई कि मैंने बोतल फिर उठा ली और उसे उल्ट पुलट कर देखता रहा। मेरे बाजू के जख्म से अब भी खून रिस रहा था। मैंने अपनी जेबें टटोली। एक जेब से एक करेंसी नोट मिल गया। मैंने एक पतली सी शाख ढूंढी जिसे कलम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था। अपने बाजू के जख्म को खरीद कर मैंने उसे कुछ मजीद खूंचा किया। शाख के कलम को इस खून में डुबोकर करेंसी नोट पर लिखा, मेरे प्यारों में जिंदा हूँ, मेरा इंतज़ार करना, मैं एक दिन ज़रूर आऊँगा। ताबिश। उससे आगे अपना लाहौर का मुख्तसर पता लिखा। नोट की दूसरी तरफ मैंने अपने लहू से 3 नाम लिखे, फरा, आतफ, सरवत। फिर मैंने इस नोट को काई ज़्यादा बोतल के अंदर रखा, बोतल का ढक्कन बंद किया और अश्कवार आंखों के साथ उसे पानी में बहा दिया। मैं जानता था कि इस बोतल को कहीं ना कहीं भी पहुंचना, शायद वो कुछ ही आगे जाकर कहीं घास वगैरह में अटक जाएगी या फिर इस बेकरार जंगल के अंदर ही कहीं किसी बारिशी झील में जा ठहरेगी।
کردار کی طرح محسوس کیا۔ وہ کہانیاں جن میں انہونیوں کی امیدیں پالی جاتی ہیں، جن میں گہرے تاریک راہوں پر آس اور انتظار کے دیپ جلائے جاتے ہیں، ان کہانیوں میں اپنوں سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے والے اور دور دراز بسنے والے، جزیروں میں سدا کے لیے محصور ہو جانے والے لوگ ساحلوں پر بیٹھتے ہیں اور افق کے پار دیکھتے ہیں۔ وہ پانیوں کو پار کرنے کے لیے کبھی کشتیاں بناتے ہیں، کبھی درختوں کو آگ لگا کر دروازوں کے دور جہاز کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی نامے لکھ کر انہی بوتلوں میں بند کر کے لہروں کے سپرد کرتے ہیں۔ میں نے بھی بوتل کو ندی کے بہاؤ میں بہا دیا۔ وہ تیرتی گئی اور مجھ سے دور ہوتی گئی۔ میں اسے دیکھتا رہا، سوچتا رہا، یہ دور دیش کے کسی ایسے پانی میں پہنچے گی جہاں کوئی کشتی ران، کوئی مچھیرا اسے نکالے گا، میرے پیروں تک پہنچا دے گا۔ میری نگاہیں بوتل پر جمی رہی، وہ دور ہوتی گئی، دھیرے دھیرے ایک نقطہ بنی اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ میں نے رخ پھیر کر دیکھا، میرے سامنے 4 افراد کھڑے تھے۔ ان میں سے 2 کے ہاتھ میں رائفلیں اور تیسرے کے ہاتھ میں خوفناک پھل کی کلہاڑی تھی۔ بالکل یہی لگا کہ وہ اچانک زمین کے اندر سے نمودار ہو گئے ہیں۔ یہ درختوں کے تنے چیر کر باہر نکل آئے تھے۔ میں اپنی جگہ پر پتھرا سا گیا۔ میری نگاہیں گہرے سانولے چہرے والے تیواری لال پر جمی تھی۔ اس کی آنکھیں میں قہر کی بیلیاں چمک رہی تھی۔ مجھے اپنی بصارت پر بھروسہ نہیں ہوا۔ دل و دماغ میں کچھ وہی کیفیت تھی جو چند روز پہلے اس وقت ہوئی تھی جب بعد 12 کی رات بھی ایک سنسان جنگل کے اندر اچانک ان لوگوں نے مجھے آ دبوچا تھا۔ لیکن تب میں اور آج میں ایک فرق تھا، ایک سنگین اور مہلک فرق، اور یہ فرق آگ کی ایک نیوکامت لہر کی طرح میرے سینے میں موجود تھا اور میرے رگوں پہ میں سرایت کیے ہوئے تھا۔ میری رائفل مجھ سے 3-4 فٹ دور گہری سبز گھاس پر پڑی تھی۔ تیوری لال کی زہریلی پھنکار میرے کانوں سے ٹکرائی۔ بڑا شوق ہے تجھے بھاگنے کا؟ میرا خیال اگر بگوڑوں کا عالمی مقابلہ کرایا جائے تو حرام زیادہ پہلے نمبر پر آوے گا۔ میں خاموش کھڑا تھا، لیکن میرے جسم میں آج جو ہلچل تھی وہ ایک عجیب قسم کی تھی۔ اس سے تیواری اور اس کے ساتھی بے خبر تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اذیت کی انتہا بالآخر بے خوفی میں بدل چکی ہے۔ درد کی پٹھی میں تپ تپ کر اور جل جل کر ایک خام دھات نے آخرکار اپنی شکل تبدیل کر لی ہے۔ ہاتھ اوپر اٹھاؤ، تیواری کے پہلو میں کھڑے ہوئے شخص نے میرے سینے کا نشانہ لیتے ہوئے کھرکھتا آواز میں کہا۔ لڑائی ایک فن بھی ہے، لیکن لڑائی ایک دیوانگی بھی ہے۔ یہ ایک آرٹ بھی ہے، اور یہ ایک ایسی سرکش لہر بھی ہے جو کسی ضابطے قاعدے کو نہیں مانتی۔ ایسی سرکش لہر کو تجربہ درکار ہوتا ہے، نہ ماحول، نہ حکمت عملی، اور میں ایک ایسی ہی لہر کے زیر اثر تھا۔ مجھے ہاتھ اوپر اٹھانے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن میں اپنی رائفل کی طرف گیا۔ رائفل اٹھانے کے لیے میرا تیز سے جھکنا میری زندگی کا جواز بن گیا۔ دھماکے کے ساتھ ایک گولی میرے سر کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ میں رائفل پر گرا، تب رائفل بردار نے دوسری گولی چلائی۔ یہ گولی میرے پہلو کے پاس سے کچی زمین میں لگی۔ تب تک میں بھی ٹریگر دبا چکا تھا۔ میں نے 2 فائر کیے۔ ان میں سے ایک گولی سیدھی رائفل بردار کی گردن میں جا گھسی۔ وہ جھاڑیوں میں گرا۔ کلاڑی بردار اور تیواری لال دونوں بکھرا کر پیچھے ہٹے۔ تیواری لال کا پاؤں پھسلا اور وہ الٹ کر نشیب میں چلا گیا۔ اس کی دھوتی کے اندر سے اس کی کالی سیاہ ٹانگیں دور تک نظر آئیں۔ دوسرا رائفل بردار ڈیوڈ تھا۔ اس نے رائفل میری طرف سیدھی کر رکھی تھی، مگر اس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ کے آثار تھے۔ وہ پیچھے ہٹ رہا تھا اور ساتھ ساتھ رائفل کو جھٹک رہا تھا۔ اس وقت تو میری سمجھ میں نہیں آیا، لیکن کئی دن بعد معلوم ہوا کہ ڈیوڈ نے مجھ پر گولی چلائی تھی، مگر گولی چیمبر میں پھنس گئی تھی۔ ڈیوڈ برف کی طرح سفید چہرے کے ساتھ کئی قدم پیچھے ہٹا، پھر اچانک رخ پھیر کر بھاگ نکلا۔ کلاڑی بردار سے 10 قدم آگے تھا۔ میں نے بے دریغ ڈیوڈ نامی اس بندے پر فائر کیے۔ ایک گولی تو ضائع ہو گئی، دوسری اس کی ٹانگ میں کہیں لگی، لیکن وہ دوڑنا رکا نہیں، لنگڑاتا ہوا بھی بھاگتا رہا۔ میرے سر پر خون سوار تھا۔ مجنونی لہجے میں چلایا، مجھے مار دو، مجھے مار دو، بھاگتے کیوں حرامزادوں، مجھے مارو۔
اس کے ساتھ میں نے کئی گولیاں چلائیں اور ان کے پیچھے لپکا۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے درختوں میں اوجھل ہو گئے۔ میں جنونی انداز میں ان کے پیچھے دوڑتا رہا۔ میری آواز جنگلوں میں دور تک گونجتی رہی۔ اچانک مجھے اندازہ ہوا کہ دونوں افراد گھوڑوں پر سوار ہو کر بھاگ نکلے ہیں۔ ممکن تھا کہ وہ کہیں پاس سے کمک لینے گئے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ بدحواس ہو گئے ہوں۔ اچانک مجھے تیواری لال کا خیال آیا۔ وہ بکھلاہٹ میں پیچھے ہٹا تھا اور نشیب کی جھاڑیوں میں گرا تھا۔ میں رائفل سونت کر اس نشیب کی طرف بھاگا، مگر 20-25 میٹر آگے ہی گیا تھا کہ دائیں طرف سے مجھ پر 2 فائر ہوئے۔ یہ پستول کے فائر تھے۔ ایک گولی میرے بازو کو چھیدتی ہوئی گزر گئی۔ میں تلملا کر پلٹا۔ جھاڑیوں میں تیواری لال کی سفید دھوتی کی جھلک نظر آئی۔ میں نے یکے بعد دیگرے 3 فائر کیے۔ جنگل دھماکوں سے گونج اٹھا، جیسے دھوتی جیسے زمین پر بچھ گئی۔ تیش کے سبب میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو رہا تھا، یہ خیال کیے بغیر کہ تیواری کے پاس پستول ہے اور وہ اب بھی مجھ پر جوابی فائر کر سکتا ہے۔ میں بھاگتا ہوا اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اسے صرف ایک گولی لگی تھی، لیکن یہی کام دکھا گئی تھی۔ یہ گولی اس کے پیٹ میں داخل ہو کر پسلیوں کی طرف سے نکل گئی تھی۔ مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ سر پر خون کیسے سوار ہو جاتا ہے، کس طرح ایک قتل کے بعد دوسرے قتل بائیں ہاتھ کا کھیل نظر آنے لگتے ہیں۔ میری آنکھوں میں جنون دیکھ کر تیواری لال کا سانولا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا۔ وہ گگیایا، گولی مت چلانا، میرا کوئی دوش نہیں، یہ گورا صاحب کا حکم تھا۔ میں پھنکارا، گورا صاحب کے حکم پر ہی تو سلطانہ کو زرگا لایا تھا، اس کے حکم پر تو اسے جیل سے نکال کر اس کی کوٹھی میں پہنچایا ہوگا، اسی کے حکم پر تو نے کوٹھی کے باہر پہرا دیا ہوگا تاکہ وہ آسانی سے اس کی آبرو خراب کر سکے۔ نہیں، تیواری نے کرب کے عالم میں اپنا سر نفی میں ہلایا۔ سلطانہ کو زرگا لانے والا میں نہیں، موہن کمار ہے۔ میں سوگت کھاوت ہوں۔ میں نے صرف 3 انچ کے فاصلے سے اس کے سر پر فائر کیا، اس کی کھوپڑی ٹوٹ گئی۔ شاید میں مزید بھی فائر کرتا، لیکن ذہن میں یہ احساس موجود تھا کہ میرے پاس ایمونیشن کم ہے۔ تیواری کی منحوس متلاشی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے بجھانے کے بعد میں نڈال سا ہو گیا۔ ہانپتا ہوا سا میں چند قدم پیچھے ہٹ گیا اور ایک درخت سے ٹیک لگا لی۔ 40-50 فٹ آگے ندی کا کنارہ تھا اور وہاں دوسری لاش پڑی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا، کیا ان دونوں جیتے جاگتے انسانوں کو میں نے مارا ہے، اپنے ہاتھوں سے مارا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن حقیقت سامنے تھی، اور ابھی سینے میں آگ کی وہ قامت لہر کی بلندی بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ندی کنارے مرنے والے محافظ کو لاش کو چیک کیا۔ گولی اس کی فربا گردن کی ہڈی توڑ کر دوسری طرف نکل گئی تھی۔ اس شخص کی رائفل اس کے پاس ہی پڑی تھی۔ اس رائفل میں بڑا میگزین لگا ہوا تھا اور نسبتاً بڑی بھی تھی۔ میں نے یہ رائفل اٹھا لی اور دوسری رکھ دی، کیونکہ دونوں رائفلیں لے کر چلنا آسان نہیں تھا۔ یہ دوسری رائفل حاصل کرنے کا ایک فائدہ مجھے یہ بھی ہوا کہ گولیوں کی ایک بیلٹ بھی ملی۔ یہ بیلٹ مرنے والے کی کمر سے بندھی ہوئی تھی۔ میں نے بیلٹ کھول کر جیسے تیسے اپنی کمر سے باندھ لی۔ اپنی والی چھوٹی نال کی رائفل پانی میں پھینک دی۔ تیواری لال کے پاس پڑا پستول بھی میرے کام آ سکتا تھا، یہ پستول بھی میں نے اٹھا لیا۔